अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हसन रज़ा, आप देख रहे हैं ओरा डिजिटल। आज मेरे साथ मलिक साहब नहीं है। मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे बलूचिस्तान से, क्योंकि मलिक साहब एज अ सीनियर जर्नलिस्ट बलूचिस्तान में कुछ रिपोर्टिंग के लिए गए हुए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। जी मलिक साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे वहाँ पे। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि सुना है मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करने से मना फरमा दिया, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम पीटीआई से भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो आपकी क्या टेक है इसके बारे में? कुछ न्यूज़ हमें भी बताएं। मैं अगले कोई 20 रोज़ तक आपको बलूचिस्तान से जॉइन करूँगा डेली, और कोशिश करेंगे कि हम डेली की जो अपडेट्स हो रही हैं उसके ऊपर बातचीत करें। तो जैसे आपने पूछा कि मौलाना फजल रहमान जीवीए ने ये कहा है कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी, ग्रैंड अपोजिशन का। आपने बिल्कुल ठीक कहा आज़म। देखें, मैं इससे पहले भी हम इसके ऊपर नेगोशिएशन कर चुके हैं कि जेयूआई मौलाना फजल रहमान ग्रुप जो है, मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। वो हमेशा पावर पॉलिटिक्स खेलते हैं। पावर पॉलिटिक्स के अलावा उनकी कोई और गेम नहीं होती। अच्छा, असल में वो कहते क्या हैं? सबसे ज़रूरी बात ये है, वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में हमारा हिस्सा होना चाहिए, बलूचिस्तान का गवर्नर हमारा होना चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर हमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वो ये समझते हैं कि केपी उनका सूबा है, यानी कि उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए केपी के अंदर। और यूँ लग रहा है, इन सारे तनाज़ुर के अंदर मैं आपको एक खबर भी दे रहा हूँ यहाँ पे कि चूँकि जीओईफे ये कहती है कि पिछले 2-3 टर्न्योर हम्म। में उनको कोई हिस्सा नहीं मिला केपी में, तो अब कहीं न कहीं से उनको यकीन दहानी ये करवाई गई है कि इस बजट के बाद शायद केपी के अंदर हालात तब्दील हो। और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक टूट-फूट का अमल जारी है। अली अमीन गंडापुर एक साइड पे हैं, बुशरा बीबी एक साइड पे हैं, बैरिस्टर गोहर अयूब किसी और साइड पे हैं, हलीमा बीबी जो हैं, वो सिर्फ़ इमरान खान की रिहाई चाहती हैं। तो पीटीआई के अंदर जो टूट-फूट है, वो असल में जो है उनको किसी तरफ जाने नहीं दे रही। वगरना जेयूएफए के साथ जो इत्तेहाद था, अगर अपोज़िशन इस तरह से एक ग्रैंड इत्तेहाद बनता तो यकीनन वो जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम, इसके लिए बड़ा एक ख़तरा बन सकती थी। लेकिन यूँ लग रहा है कि ग्रैंड अपोज़िशन के इत्तेहाद से हवा जो है, वो उन्होंने सबसे पहले निकाली, जिन्होंने इस ग्रैंड इत्तेहाद को बनाने की सबसे पहले एफ़र्ट्स शुरू की थी। मैं मौलाना फज़ल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे पहले बताया था, मौलाना फजल रहमान साहब ज़ीरक सियासतदान हैं, पावर पॉलिटिक्स करते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि पावर के अंदर जितना शेयर उनका हो, वो किसी मतलब बलूचिस्तान और केपी में वो किसी और का ना हो, वो स्टेक होल्डर रहें। यही वजह थी कि पीडीएम की गवर्नमेंट में उनके बेटे को वफ़ाकी वज़ीर मवासलात बनाया गया, और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक़्त मियां शहबाज शरीफ जो अब भी हैं, उनका ये कहना था, उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझे ये बताया कि मौलाना साहब के मतलब अहकामात हैं प्राइम मिनिस्टर के, कि उनके डेली जितने भी काम हुआ करें वो करवा दिया करें। और उनका कहना था कि डेली 7 से 8 काम होते हैं, जिसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और बहुत सारे काम। सो खैर, ये तो हम एक रवायती बात कर रहे थे। ज़ाहिर है जब आप पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, आपने अपने काम करवाने हैं। मैं पहले भी ये कहता हूँ कि सियासत का मतलब, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है कि वो इक़्तिदार में रहे और उसके बेनिफिट्स जो हैं, वो लोगों तक पहुँचाए और अपनी पार्टी वर्कर्स तक पहुँचाए। देखिए, एक पार्टी अगर इक़्तिदार में नहीं है, अपोज़िशन में है और अपोज़िशन में भी वो जेल में चली गई है, तो मुझे ये बताएँ कि वो बेनिफिट क्या देंगे लोगों को? जिस तरह से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, मैं आपको बताऊँ, हज़ारों वर्कर गए हैं उनके, हसन साहब जो इस वक़्त छुपे बैठे हैं, उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, घर तोड़ दिए, उनके ऊपर नाजायज़ मुकदमात कर दिए, पता नहीं कहाँ-कहाँ वो बेचारे छुपे बैठे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही, जो मर्दी लीडरशिप है वो जेलों के अंदर है, जो सेकंड लेयर की लीडरशिप है, उनको इनका ख़्याल कोई नहीं है। कसूर से मेरे एक जानने वाले थे, ब छोटा-सा एक उनका काम था, पीटीआई के वर्कर थे, नारे-शारे लगाते बेचारा फँस गया। वो ऐसा फँसा है कि उसको घर भी बेचना पड़ा है, अपनी दुकान भी बेचनी पड़ी है और अब भी दर-बदर है। तो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी सारी पार्टी को आग के अंदर झोंक दें और आप अपने नैरेटिव के पीछे पूरी एक पार्टी को जो है ना उसका बड़ा गर्क कर दें। पावर पॉलिटिक्स सीखिए आप मौलाना फजल रहमान साहब से। उन्होंने मतलब कैसे एक अरसे तक 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक रोल किया, जी मैं नहीं होने दूँगा जी, ये ऐसी है, वैसी है। 26 आईनी तरमीम मंज़ूर हो गई। फिर उन्होंने कहा जी हम रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो ग्रैंड अपोज़िशन इत्तेहाद बनाएँगे। अब उन्होंने 2 रोज़ा जो उनकी मजलिस आमला का इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने ये बता दिया कि जी हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी। असल में हसन साहब, अगर इसकी डायनामिक्स को समझना है ना जेयूएफए की, जेयूएफए जो है वो अब आइंदा आने वाले जब भी इलेक्शंस होंगे, उसके लिए भी अपनी एक बेस बना रही है। वो ये कहती है
کہ وہ کے پی اور بلوچستان کے اندر وہ نیریٹو ڈیولپ کرے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے، اور وہ یہ لوگوں کو باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ دیکھیں جی ہم نے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگایا تھا، ہم تو اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بنے، سسٹم سے بینیفٹ بھی لیں اور لوگوں کو یہ یقین دہانی کروائیں کہ دیکھیں ہم نے احتجاج کیا تھا، ہم فارم 45 47 کی بات سب سے پہلے ہم نے کی تھی۔ تو وہ اپنی ایک جو شناخت ہے جے یو آئی کی، اس کو مینٹین رکھتے ہوئے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہی چاہتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا اینٹی نیریٹو جو جی ہے جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ڈیولپ کر لیا ہے۔ تو جب وہ عوام کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے انہیں بہت بڑی کامیابی ملے، یعنی کہ چھوٹے لیول پہ کے پی پہ بلوچستان میں یا جنوبی پنجاب میں جہاں پہ ان کی جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اگر وہاں پر مطلب اسٹریٹ لیول پہ یا ایک شہر لیول پہ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی بڑے اتحاد سے کریز کرے، اور موجودہ سیاسی صورتحال میں جے یو ای فے نے یہ کہہ کے سب کو حیران کر دیا۔ ابھی آج وہ گئے ہیں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر، حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان سے ملے ہیں۔ تو دیکھیں وہ آ، ایک اور ایک پیرافرمیلیا جو ہے وہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اور جس میں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایم ایم اے جیسا کوئی ایک اتحاد تشکیل دے دیا جائے، اور آنے والے دنوں میں کورٹ کی طرف سے جو مخصوص سیٹیں ہیں ان کا فیصلہ کچھ اس طرح سے آئے جس کا بینیفٹ جو ہے جے یو آئی فے کو ہو، اور وہ کچھ سیٹیں ساتھ ملا کے کچھ فارورڈ بلاک کو اس طرح سے کر کے ہو سکتا ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب بہت تھوڑے عرصے کے مہمان ہوں، چونکہ ان سے جو جی بڑے جی لوگ ٹھیک ہیں کہہ رہے وہ ہیں۔ ناراض ہیں۔ تو یوں لگ رہا ہے جیسے علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ اور دوسری طرف آپ نے پوچھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان پہ تنقید شروع کر دی ہے، دیکھیں اصل یہ جو پارٹی ہے تحریک انصاف اور جے یو ایف اے کا جو اتحاد تھا یہ غیر فطری اتحاد ہے، یہ ویسے ہی اتحاد ہے جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہے۔ دیکھیں نا اب پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ عجیب و غریب مطالبات شروع کر دی ہے، اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے۔ اب انہوں نے پنجاب کو کہا کہ بلدیاتی انتخابات کریں، اس سے پہلے نہری پانی کے اوپر وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی جو محرومیاں ہیں اندرون سندھ کے لوگوں کی ان کو وفاق کی طرف موڑ رہی ہے۔ دیکھیں وہاں پہ جی ایس سندھ اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑے میسو لیول پہ احتجاج کر رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی اس احتجاج کو کیش کر کے ان کی محرومیوں کو سندھ وفاق کی طرف موڑ دے گا، اور پھر وفاق کو پریشرائز کرے گا اپنے مطالبات ماننے کے لیے کہ دیکھیں جی وہاں پر تو لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب بھی الیکشنز ہوں تو وہ لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کی حقوق کی جنگ لڑی تھی، ہم نے وفاق سے اس کے باوجود کہ ہم وفاق کا حصہ تھے پھر بھی ہم نے آپ کی جنگ لڑی ہے۔ تو پیپلز پارٹی بڑی گیمنگ پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ گیم کھیلتے ہیں اور گیم کھیل کر وہ اپنا جو ہے وہ سارا سسٹم نکالتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کی یہ جو بات ہے کہ وہ کوئی اتحاد نہیں کریں گے، یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا آنے والے دنوں میں ایک دھچکا ثابت ہوگی یہ چیز، اور اس سے جو ہے اپوزیشن کا جو ایک اتحاد تھا، دیکھیں مضبوط اپوزیشن بڑی ضروری ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچے اچھا گا۔ ملک صاحب میرا دوسرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم نے افغانیوں کو 4 دہائیوں تک پالا پوسا، پڑھایا، اسکول شیئر کیے، فوڈ شیئر کیا، زمین شیئر کی، فیلڈ شیئر کی، ہر جگہ پہ ان کو سپورٹ کیا۔ تو اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، یہ افغانستانی مذاکرات کس طرف جائیں گے؟ اس کا کوئی حل نکلے گا مسئلے کا، یا اس دورے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جی حسن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت جو ہے جو مذاکرات ہوئے ہیں پاک افغان مذاکرات، ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار صاحب جو افغانستان گئے ہیں اور مذاکرات کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے صحیح کہا کہ کیا یہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا، کیا ہم جو سارے افغانی ہیں اب وہ رک جائے گا ان کا جانے کا عمل یا یہ جاری رہے گا؟ دیکھیں افغانستان جو ہے جب یہاں پہ 2021 میں امریکن فورسز واپس گئی تھی تو نیشنل آرمی اور جو پولیس کے پاس جو ویپنز تھے وہ طالبان نے آتے ہی ان سے واپس لے لیے تھے۔ یہ خوب 5 لاکھ سے بھی زائد ہتھیار تھے جو انہوں نے بعد میں بلیک مارکیٹ میں بھی بیچے، مختلف گروہوں کو بیچے۔ اچھا ان گروہوں میں داعش تھا، ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان تھا، جو افغانستان کے اندر گروپس ہیں، جو ان کی اپنے ذاتی جو وار لارڈز ہیں، ان کی اپنے ملیشیا ہے، انہوں نے یہ خریدے۔ تو یہ جو اسلحہ امریکن یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے
جلد بازی میں وہ اسناب زیادہ تر مطلب ہمارے جو شہری ہیں اور ہمارے جو آرم فورسز کے جوان ہیں ان کو مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آئے روز ہماری جو ہے وہ جوان جو ہیں وہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس تناظر کے اندر جب افغانستان ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ امریکہ نے ان سے اپنے ویپنز واپس مانگے ہیں، ان کو کہا $2 بلین کی جو امداد ہے میرا خیال ہے وہ بھی ابھی رک جائے گی۔ تو اس وقت افغانستان کا کوئی اور پریشان حال نہیں ہے۔ افغانستان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر افغانستان کو بردرہڈ یاد آ جاتا ہے کہ جی ہاں جی پاکستان ہے جی ہمارا بھائی ہے، ہم ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ وگرنہ 30-40 سالوں سے ان کی انڈیا کے ساتھ بڑے بہتر ریلیشن ہیں۔ انڈیا نے ان کی بندرگاہیں بنائیں اور ان کی انفراسٹرکچر بھی تعمیر کیا، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو بھی ٹرین کیا۔ تو اب جب یہ سارا پریشر پڑا ہے تو اب افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات ہوتے رہنے چاہیے، چونکہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے عوام پر جن امور کے اوپر ڈسکشن کی ہے اس میں ٹریڈ ہے، زراعت ہے، اس میں پیٹرن جو بارڈر مینجمنٹ سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جو افغانستان کے اندر سے گروہ ہیں جو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں پاکستان کو اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کا ساتھ مل کر چلنے کا جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ جو افغانی پاکستان سے واپس جا رہے ہیں ان کی پرامن واپسی کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو دیکھیے یہ سارے ایشوز ہیں، یہ بڑے اہم ایشوز ہیں اور پاکستان کو یہ ایشوز ہمیشہ سے ایڈریس کرنے چاہیے، اور پاکستان وقتاً فوقتاً مختلف فورمز کے اوپر جو دنیا بھر کے اندر فورم ہیں وہاں پر پاکستان اپنا یہ جو اپنا ایک موقف تھا وہ انٹرنیشنل برادری کے سامنے رکھتا رہا ہے کہ ہم نے افغانیوں کو اپنا دی، بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ 40 سال ان کو رکھا۔ اب وقت آ گیا کہ اب ان کے ملک میں ان کی حکومت ہے، اب وقت آ گیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں ایک مہمان کے طور پہ کچھ عرصہ، تو مہمان نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو کے پی کے حالات ہیں، وہاں پہ جو ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں افغانستان کو ایک سخت اقدامات کرنے چاہیے، اور جو ٹی ٹی پی ٹھیکے طالبان پاکستان ہے اس سے مکمل طور پر اسے لا تلقی کرنی چاہیے، اور ان کی رہنماؤں کو افغانستان میں بالکل پناہ نہیں دینی چاہیے۔ جو جو اس چیز میں پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف ان کو سخت کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کی امداد بھی کریں، ہم افغانیوں کو 40 سال سے یہاں پر مہمان بنا کے رکھیں، عزت آبرو کے ساتھ وہ کاروبار کریں، وہ یہاں پر بڑی بڑی مارکیٹس کے جو ہیں وہ آنر بن جائیں، ان کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، وہ سب کچھ کریں، لیکن جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آئے، جب بھی ٹیررزم جو ہے وہ حد سے زیادہ پھیلنے لگے تو ٹی ٹی پی کے جو ہیں یہ سافٹ ٹارگٹ بن جائیں، یہ ان کو جو ہیں ان کے سہولت کار بن جائیں اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات ہوتے رہنے چاہیے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی عالمی برادری کے تعاون سے یہ دنیا کو یہ باور کرائے کہ افغانستان کے اندر جو حالات ہیں وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ دیکھیں حسن ایک مضبوط جو افغانستان ہے وہ پاکستان کے لیے بھی Obviously ٹھیک ہے، اور افغانستان کے اٹ سیلف اس کے لیے بھی، اس کی افغانستان کی معیشت کے لیے، افغانستان کے اپنے لوگوں کے لیے ایک مضبوط افغانستان ہونا چاہیے۔ یہ لوگ کیوں نہیں کام کرتے؟ انفراسٹرکچر ایجوکیشن کے اوپر کام کریں، ڈرگس کو ختم کریں، اسلحہ کلچر ختم کریں، اپنے اندر ریفارمز لے کے آئیں تاکہ پاکستان کو بھی جو ہے وہ سکھ کا سانس ان کی طرف سے مل جائے۔ ہم نے تو مطلب جب سے ہم آزاد ہوئے ہم انہی کا بوجھ اٹھاتے پھر رہے ہیں، لیکن بڑی عزت آبرو کے ساتھ۔ کبھی ہمیں بھی پتا ہے ہمارے بہت سارے افغانی دوست ہیں، ہمیشہ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، ہم کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی، ہمیشہ ان کو عزت کیا۔ لیکن عزت کا مطلب یہ تو نہیں ہم آپ کی عزت کرتے رہیں اور آپ ہمارے اوپر بم برساتے رہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو مذاکرات ہیں یہ بہتر رخ کی طرف جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دونوں ملک جو ہیں وہ بہتر گیننگ پوزیشن میں ہوں گے۔ ٹھیک اچھا ملک صاحب ایک بات مجھے اور بتائیں یار، یہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن چاہ رہی ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس سے پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور جی حسنا آپ کا تیسرا کوشچن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی پی ایم ایل این کو کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کریں۔ مطلب یہ کیا بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب پی ایم ایل این کو کہہ رہی ہے کہ آپ پنجاب میں جو ہے بلدیاتی الیکشن کریں۔ میں پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا پنجاب کے اندر ہے کیا؟ مطلب آپ کی ٹوٹل 8 سیٹیں ہیں، آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر آپ بلدیاتی الیکشن جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ
پریشر رائز کرنے کا ایک ٹیکٹک ہے جو پیپلز پارٹی یوز کر رہی ہے پی ایم این کے اگینسٹ، کیونکہ وہ ہر سطح پہ یہ چاہتی ہے کہ وفاق کو ایک سٹیپ پیچھے کرے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نہروں کے معاملے کے اوپر پنجاب یہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے پانی سے نہریں نکال رہے ہیں، بھائی ہم آپ کا پانی کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس کو ایشو بنایا، جو سندھی کانپریس جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر اس نے جو ہے وہ کہا کہ وہ ان جماعتوں کے ساتھ ہے پانی کے مسئلے پہ. تو پیپلز پارٹی نے آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کریں تو ان کا اسٹیک کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں، بلدیاتی نمائندوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیے میں اس وقت بلوچستان میں بیٹھا ہوں، میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں، اگر بلوچستان کے اندر بلدیاتی نمائندوں کو جو ہے اہمیت دی جائے، بلوچستان کے اندر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، تو جو مقامی لوگ ہیں، دیکھیں ایک شخص جو بندوق اٹھاتا ہے اس سے نپٹنے کے لیے اگر اسی کی برادری کا بندہ، اسی کے علاقے کا بندہ، اسی کا جاننے والا اس سے بات کرے گا تو وہ اس سے بہتر طریقے سے ہتھیار واپس دے سکے گا. نہ کہ میں یہاں سے لاہور سے اٹھوں اور آگے بلوچوں سے بات کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہوتا. آپ جب تک بلدیاتی انتخابات پورے ملک میں اس کی اصل جو ہے اسپرٹ کے ساتھ جب تک نہیں کرواتے اور ان کو اختیارات نہیں دیتے. آپ نے دیکھا نہیں پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے پنجاب کے اندر جی آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں، انہوں نے سندھ کے اندر کب انتخابات کرائے؟ وہ کورٹ میں گئی جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں، پھر جا کے کئی رولا ڈلا، ان کے اوپر پریشر آیا، کورٹ نے کہا جی آپ انتخابات کرائیں. اس کے باوجود انتخابات ہونے کے بعد اتنی دھاندلی ہونے کے باوجود جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ یہ اقتدار میں آئے. اتنا رولا پڑنے کے باوجود جو ہے انہوں نے پھر بلدیاتی الیکشن کہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور پی ایم ایل این کو ایک قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر رہے ہیں. ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں لوور لیول پہ جو ایک بندہ ہے، میرے علاقے کے مسائل، مطلب میں ایک جگہ پہ رہتا ہوں لاہور میں، ٹھوکر نیاز بے پہ میں رہتا ہوں، تو میرے علاقے کے جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلدیاتی نمائندہ دیکھے گا یا کوئی منسٹر یا ایم پی آ کے دیکھے گا. تو جب تک بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، آپ انہیں الیکشن کروانے نہیں دیں گے، وہ میرے مسائل سنیں گے نہیں تو حل کیسے کریں گے؟ دیکھیں بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کا کام ہے وہاں پر مقامی اسکولوں کی حالت زار کو دیکھنا، ہیلتھ فیسلٹیز جو چھوٹے چھوٹے ہیلتھ ڈی ایچ کیوز بنے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، انفراسٹرکچر کو دیکھنا، کسی کی گلی ٹوٹ گئی ہے کسی کی گلی بنوانی ہے، مطلب 100 چیزیں ہیں جو بلدیاتی نمائندے دیکھ سکتی ہیں. ایم پیز، ایم این ایز اور جو منسٹرز ہیں انہوں نے کہاں دیکھنا ہے؟ ان کے کوآرڈینیٹرز نے کہاں آ کے دیکھنا ہے؟ آپ اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ الیکشنز کروائیں. آپ کیوں ڈرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کروانے سے؟ جی بالکل، یہ بلدیاتی انتخابات کروانے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جب تک ان کو یہ یقین نہیں ہو جاتا نا کہ یہ جیت جائیں گے تب تک یہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروانے ہیں. پیپلز پارٹی بھلے الٹی بھی ہو جائے تو انہوں نے کہا بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں جب تک ان کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم جیت جائیں گے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بھی یہاں پر بیٹھی ہے، اس کی پنجاب کے اندر ایک سہ ہے، پنجاب کے اندر انہیں لوگ جانتے ہیں، ان کی اسٹیٹ پاور ہے. تو اگر بلدیاتی انتخابات کا بگل بجا تو تحریک انصاف افسر کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. تو جب تک پی ایم ایل این کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جی وہ جیت جائیں گے پورے پنجاب میں یا وہ میجورٹی میں آئیں گے، تب تک یہ الیکشنز نہیں ہونے. یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی صرف وہی پولیٹیکل سٹنٹ کھیلتی ہے جس سے وہ عوام کی جو ہے نا ہمدردیاں لے لیں، مگر نہ ان کا پنجاب میں کچھ ٹیک ہی نہیں ہے. بڑی مشکل سے 8-9 سیٹیں انہوں نے نکالی ہیں، تو بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے کیا نکال لینا ہے؟ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. اور اس طرح کی پولیٹیکل سٹنٹ جو ہے جو وہ اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں کوئی بھی ہوں، وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اسے بلیک میل کرتے رہتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. اچھا جی، ہم نے ملک صاحب کو دیکھا، ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بلوچستان سے. کل بھی ہم پروگرام کریں گے ملک صاحب کے ساتھ، بلوچستان ہی ہوں گے ملک صاحب. اگلے 20 دن تک ملک صاحب جیسے کہ بلوچستان میں ہیں، لیکن ہم پروگرام یہیں سے ان کے ساتھ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. آج کے لیے مجھے اور ملک صاحب کو اجازت دیجیے گا. اور کیا تھا؟ اور اچھا، آج کے لیے مجھے اور ملک صاحب کو اجازت دیجیے گا. اور ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.